अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम आपको भी शामिल करेंगे अपने साथ। अगली वीडियो बनाने के लिए आपसे भी कुछ करेंगे सवाल, बल्कि सवाल क्या, आपसे भी वीडियो बनाने में शामिल करेंगे आपको भी, और आपसे ही भी पूछेंगे हम कि आप भी बताएं इसका जवाब क्या है। और अब इन जवाबों को लेके हम अपनी वीडियो को, आने वाली जो वीडियो है जो ग़ज़वा हिंद के ऊपर है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आज वही सितारों का जो करान और अपोजिशन चल रही है, बल्कि कल या थोड़े दिनों में, बल्कि मेरी जो टीम है वो मुझे बता रही थी कि टेलीविज़न के ऊपर भी टीवी एंकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जून का महीना 22 जून बड़ा ख़तरनाक है। जो हम बहुत अरसे से बता रहे थे कि 7 मई से लेकर 23 जून तक का जो टाइम है वो बहुत ही मुश्किल टाइम है। यहाँ बनेगा 5 एग्रेसिव स्टार का योग भी। अब टीवी एंकर वाले कैसे कह रहे हैं कि जून का महीना बढ़ा सकते हैं? हम तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही बताते हैं कि स्टार कंडीशंस क्या, और एग्रेसिव स्टार्स का मिलना। 3 पापी स्टार भी हैं और उसमें वो एग्रेसिव भी हैं, और शम्स और मार्स वो एग्रेसिव भी हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जून के महीने में ख़त्म हो जाएगी, ये सवाल है। क्योंकि टीवी में एंकर बैठे सहाफ़ी जो बात कर रहे हैं कि जून का महीना जो है बड़ा ही ख़तरनाक है। शायद वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिले हों, उन्होंने बताया हो कि जो जून के महीने में जो स्टार कंडीशन बन रही है बड़ी ही मुश्किल है। वो हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल है। किसी एक एग्जॉटिक साइन ऐसा नहीं है जिसके लिए मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में होगा एहतसाब सबका। अब चाहे कोई कहे पर्सनल हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, नहीं बचेंगे फौजी। देख लिया कल आपने कि फौज ने अपने ही आदमियों को भी नहीं छोड़ा, फांसी लगा दी। अब नहीं बचेंगे जज, और नहीं बचेंगे ब्यूरोक्रेसी, और नहीं बचेंगे सियासतदान, तो पहले रगड़े में आए हुए हैं। उनके लिए तो मौत यही है कि उनका पैसा उनसे छीन लिया जाए, वो वैसे ही मर जाएंगे, जो कि हो भी रहा है। क्योंकि उनके लिए तो नशा, पैसा और पावर वो छीन ली गई है, जान निकल रही है। अब क्या इमरान की हुकूमत जून के महीने में ख़त्म हो जाएगी? बकौल सहाफ़ियों के स्टार कंडीशन क्या कह रही है वो तो मैं बहुत पहले से ही बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल स्टार कंडीशन है। ये जो स्टार कंडीशन है ये बिहेवियर्स में बड़ी ही प्रॉब्लम लेके आती है। आपका बिहेवियर जो है, सुबह कुछ होगा, दोपहर को कुछ होगा, शाम को कुछ होगा, रात को कुछ होगा। खुद भी इतने के डिस्टर्ब रहेंगे कि आप सोचेंगे ही नहीं सकते यार मैं क्या सोचूं, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले मेरी सोच कुछ और थी और अभी मेरी सोच कुछ और है। ये जो स्टार कंडीशन है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सन अभी टॉरस में, सन ने भी आ जाना है जमनाय में, और मरकरी जिनका ताल्लुक सहाफ़ियों से भी है, तीसरा घर भी ताल्लुक सहाफ़ी से होता है, लिखने और पढ़ने से भी होता है, वो भी आ रहा है पहली को जोज़ा में अपने ही घर। बेशक यहाँ बनाएगा भद्र योग, लेकिन लड़ाई में तो मरकरी भी शामिल हो गया। सहाफ़ियों का ताल्लुक भी इनसे है। अब मैं तो नाम से एस्ट्रोलॉजी नहीं किया करता और ना ही नंबरोलॉजी से किया करता हूँ, मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात ही नहीं करता। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं इन चीज़ों को मानता, लेकिन मेरे मानने या ना मानने से ये चीज़ तो ख़त्म नहीं है। जो करते हैं वो उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो करते हैं, चाहे वो नाम से करें या वो नंबरोलॉजी से करें एस्ट्रोलॉजी। मेरी एस्ट्रोलॉजी की बेस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ थी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ से सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ,
وہ اسکارپیو بنیں گے، وہ جمنائے بنیں گے، وہ سیگیٹیریس بنیں گے، وہ ایکویریس بنیں گے، وہ یا ورگو بنیں گے، یا وہ بنیں گے سیگیٹیریس یا ایریس۔ نام سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، جن کا نام جے اور کے سے ہوگا بہت مشکل میں آ جائیں گے، اور جن کا نام ایچ سے ہوگا وہ بھی مشکل میں آ جائیں گے، اور جن کا نام این سے ہوگا وہ بھی بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ بہت بری ہے یہ سٹار کنڈیشن، کیونکہ مرکری بھی انوالو ہو گیا، صحافیوں کا تعلق بھی ان سے ہی ہوتا ہے کہیں۔ اور یہ ٹائم، اس کے بعد میں نے ایک اور ٹائم بتایا ہوا ہے کہ ستمبر اور اگست میں بھی، ابھی تو یہ 2 گھر انوالو ہیں، پھر 3 گھر انوالو ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اب بچ گیا وہاں پکڑا جائے گا، نہیں تو پھر میں نے ایک اور بتایا کہ 7 سٹارز کا ایک ہی گھر میں یوگ اپوزیشنز بنے گی، وہاں پکڑے جائیں گے۔ ہو سکتے ہیں صحافی بھی محروم بہت اچھے تھے، ٹائم مشکل ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ قتل و غارت کا ٹائم ہے، ایکسیڈنٹس کا ٹائم ہے، سڈنلی ایک دم کوئی بیماری لگ جائے اس کا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم ہی کاٹ پیٹ کا ہے۔ پہلے مرکری بچا ہوا تھا، اب وہ بھی شامل ہو گیا ہے اس میں۔ بھدر یوگ تو بنائے گا جمنائے والوں کے لیے، ورگو والوں کے لیے، پائسس والوں کے لیے، سیگیٹیریس کے لیے تھوڑا یہ یوگ کام کرے گا، 20 سے 25 دن کا یوگ ہے بھدر یوگ، لیکن ٹینشن نہ ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ ہاں فائنینشلی بینیفٹس یا کوئی ڈیل وغیرہ وہ تو ضرور ہو سکتی ہے، بچ کے رہنا پڑے گا۔ اب کیا خان صاحب جون کا مہینہ بقول ان کے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایک بندہ 22 سال کی سٹرگل کر کے آ رہا ہے، اور اس کا ایم ہے کہ میں نے یہ چیز ختم کرنی ہے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 22 سال کی سٹرگل اس چیز کے اوپر ہو کہ میں نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ سٹار کنڈیشن اس کی بہت بڑی فیور کر جائے گی، تو خان صاحب کی حکومت تو نہیں جانے والی۔ اب بقول صحافیوں کو اگر خان صاحب کی حکومت بچ گئی، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ بچ گئی ہے، پھر باقیوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہے سوال، بڑا سخت سوال ہوگا۔ آئیں گے اس میں جج بھی، اب 3 ججوں کا کیس بھی حکومت نے بھیج دیا ہے، بہت برا ٹائم ہے ججوں کا بھی، ان کا بھی ہوگا احتساب بڑا لیول کے اوپر، کیونکہ جوپیٹر ابھی ریٹروگریڈ ہے، مرکری کے نچتر پہ ہے، آنا تو اس نے بھی راہو اور کیتو کے ساتھ اور سیٹرن کے ساتھ ہی، مشکل ہے بچنا، بچ کے رہنا۔ ارے بابا بہت مشکل ہے سٹار کنڈیشن، بچ گئے اگر 22 جون تک، کیونکہ 5 ایگریسو سٹارز کا کنجیکشنز ہے، کیونکہ منگل بیٹھا ہوا ہے جمنائے میں، اور وہیں پہ راہو بیٹھا ہوا ہے، سن نے بھی آ جانا ہے، مرکری بھی آ رہا ہے۔ ستمبر میں یہ سارے اکٹھے ہوں گے، ورگو میں مرکری بھی ہوگا، وینس بھی ہوگا، اور مارس بھی ہوگا، مون جب بنائے گا راہو کے تو، اور جوپیٹر بھی انوالو ہو جائے گا، نہیں بچیں گے یہاں پہ ستمبر میں، اگست میں۔ پھر 7 قرار سٹارز ایک ہی گھر میں، جمنائے میں صحافیوں کا تعلق تیسرے گھر سے بھی ہوتا ہے، اور سیدھا دیکھیے گا 9ویں گھر جو کہ عدل کا گھر ہے، جو کہ ججوں کا گھر ہے، بہت کیئرفل ہو کے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت سخت ٹائم ہے، پاکستان کو دینا پڑے گا احتساب، اور وہ اس میں عوام بھی نہیں بچے گی، کیونکہ عوام بھی بڑی چیخیں مار رہی ہے کہ بہت مہنگائی ہے، پہلے ہمیں مل جاتی تھی حکومت سے کچھ نہ کچھ کہ یہاں پہ بھی ریلیف دے دو، وہاں پہ بھی ریلیف دے دو، اب وہ نہیں مل رہا، عادتیں خراب کر دی نا ہماری، تو وہ اب نہیں ملیں گی تو عوام کی چیخیں تو نکلیں گی، لیکن ریلیف بھی انہیں کو ملے گا، آج چیخیں برداشت کر لو تو کل ریلیف بھی ملے گا۔ اب آپ سے کرتے ہیں سوال غزوہ ہند کے اوپر، کہ کون سی وہ قوم ہوگی، اللہ کرے ہمیں ابھی سے حضرت یونس کی قوم ہم بن جائیں، اور ہم آنے والے عذاب کو پہچان لیں، اور ہم بھی اللہ کے راستے پہ چل پڑیں، ورنہ وہ کون سی ہوگی قوم جو لائے گی ایمان اور پھر کرے گی اللہ کا اس نظام کو نافذ جو امت نے کرنا تھا۔ کیا ریپلیسمنٹ ہے امت کی
آپ سے کرتا ہوں سوال، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائیں، اس پہ چند سوال ہیں، پوچھیے گا اپنے بڑوں سے کہ جب اسرائیل اور عرب کی جنگ لگی تھی تو اس وقت کون طاقتور تھا، اور کس ملک کا وزیر اعظم امریکہ اور انگلینڈ بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اس کی قوم نے بھی اسے کہا تھا یہ تو ہم نے کوئی ہجڑا لا کے بٹھا دیا ہے، کیسے بھاگے بھاگے پھر رہا ہے، ڈر رہا ہے، جنگ نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ کون سے ملک کا تھا وزیر اعظم یا وزیر اعظم جو قوم اس کی تانا مارتی تھی؟ کیا ہوا تھا اس جنگ میں، کون تھا جب جنگ لگی نہیں تھی، کون تھا بھاری، اور اسرائیل کی اس وقت کیا تھی حیثیت، اور پھر اس نے جو کیا تو پھر دنیا نے دیکھا۔ اپنے بزرگوں سے پوچھیے گا، جب بیت المقدس پہلی دفعہ ہمارے ہاتھ سے گیا، 50 سال ہو گئے ہیں، اب تو خیر ہم عید پہ کبھی کبھار دعا مانگ لیتے ہیں، ورنہ محل جس دن وہ گیا تھا کوئی ایسا مسلمان نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے دل سے تڑپ کر رو رو کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر رو رو کے معافی مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بیت المقدس دے دے۔ کوئی ایک ہی شاید کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس نے یہ دعا نہ کی ہو۔ کیا ملا ہمیں؟ کیا کوئی ایک نیک آدمی بھی نہیں تھا؟ کیا کوئی ایک ولی اللہ نہیں تھا؟ تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، 50 سال ہو گئے آج تک نہیں دعا قبول۔ پوچھیے گا کہ وہ جنگ جب لگ رہی تھی تو اسرائیل کا وزیر اعظم کی عوام ان کو ہجڑا کہتی تھی کہ یہ جنگ سے بھاگ رہے، اور وہ بھاگے پھر امریکہ کے پاس، یو کے کے پاس، روکو اس جنگ کو۔ تو امریکہ آگے سے کیا کہتا تھا کہ پہل تم نے نہیں کرنی۔ پوچھیے گا اپنے بزرگوں سے پہل پھر کس نے کی تھی اور کیا حال کیا تھا۔ ہم یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت نوح کی کشتی جس جگہ پہ جا کے رکی وہ جوڈی کا مقام تھا۔ جوڈی کا مقام اب 5-6 جگہ پہ کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اصل کہاں ہے اس پہ بھی کریں گے بات۔ اور جوڈی کے مقام پہ رکی تو صحیح، وہ کشتی کہیں سے چلی بھی تو ہوگی، قرآن نے اس کا بھی نام دیا ہے۔ اب آپ ڈھونڈے میرے ساتھ کہ قرآن نے وہ نام کہاں دیا ہے اور کون سی جگہ کا نام دیا ہے، اور حضرت آدم کس سرزمین پہ آئے تھے، بھارت، سری لنکا بھی کہتے ہیں، اور حضرت نوح کا ذکر، حضرت نوح کس قوم میں آئے تھے اور کس علاقے میں آئے تھے۔ آپ بھی ڈھونڈیں میرے ساتھ، آپ بھی مجھے ڈھونڈ کے بتائیں اور میں بھی تلاش کرتا ہوں کہ حضرت نوح کہاں آئے تھے اور وہ کشتی کہاں سے چلی تھی۔ پھر اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے غزوہ ہند کو۔ یہ غزوہ ہند کیا ہے، پاکستان کا کوئی اس میں لنک ہے بھی یا نہیں؟ آپ بھی ڈھونڈے میرے ساتھ، حضرت نوح کس سرزمین پہ آئے تھے اور کشتی کہاں سے چلی تھی۔ بائبل میں تو اشارہ عراق کی طرف ہے، لیکن وہ عراق میں نہیں تھے۔ آپ بھی ڈھونڈے میرے ساتھ، میں بھی ریسرچ تو کر ہی رہا ہوں، آپ بھی کریں میرے ساتھ، پھر مل بیٹھ کر بناتے ہیں غزوہ ہند کے اوپر ویڈیو، اور ڈھونڈتے ہیں کہ پاکستان یا ہمارا یا مسلمانوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا یا ہمیں ابھی بھی سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، اور وہ کون سی قوم ہو سکتی ہے ایک عرب جو ایمان لا سکتی ہے، پھر مذہبی بھی اور پھر معاشی بھی طاقت اور رول وہیں سے چلے گا، وہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ امت آ گئی تو ہماری تو پھر ریپلیسمنٹ ہوگی۔ آئے ڈھونڈتے ہیں حضرت نوح، اور حضرت نوح کی کشتی کس مقام سے چلی تھی، اور کس کتاب میں ملتا ہے حضرت نوح کا ذکر، قرآن اور توریت اور انجیل اور زبور کے بعد اور کون سی 5ویں کتاب ہے جس میں حضرت نوح کا ذکر بھرپور ملتا ہے۔ اور پھر اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جون کا مہینہ خان صاحب کی حکومت تو نہیں جاتی۔ اگر خان صاحب کا بھی چارٹ دیکھتے ہیں تو لیبرا اسینڈنٹ ہے، لیکن میں اب ایریس اسینڈنٹ سے دیکھتا ہوں ان کو،
تو خان صاحب کو اپنے رائٹ ہینڈ سے، کیونکہ رائٹ ہینڈ ان کا بڑا پرابلم میں آ گیا ہے، کیونکہ اگر ایریس لیتے ہیں تو تیسرے گھر جمنائے، مشکل ٹائم ہے ان کے لیے، بھی تکلیف آ سکتی ہے رائٹ ہینڈ سے بھی اور رائٹ ہینڈ کو بھی، اور اگر لبرا لگن لیتے ہیں تب بھی رائٹ ہینڈس جو آدمی ہے ان کا بھی خیال رکھیں خان صاحب، وہاں سے بھی تکلیف آ سکتی ہے اور ان کو بھی تکلیف آ سکتی ہے رائٹ ہینڈ کو بھی، کیونکہ سارا کچھ خان صاحب کے رائٹ ہینڈ پہ ہی ہو رہا ہے۔ جمنائے تیسرا گھر بنتا ہے کنڈلی کا، اور بازو، دایاں بازو بھی اسے کہا جاتا ہے، رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو خان صاحب اپنے رائٹ شولڈر کا بھی خیال رکھیں، وہ بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ بڑا سخت ہوگا احتساب، بہت سخت ہوگا احتساب سب کا ہی۔ اب مرکری بھی آ گیا، صحافی بھی مشکل میں آ گئے ہیں، ٹائم تو یہ بھی ہے جو بہت مشکل ہے۔ اگر خان صاحب تو سرائیول کر ہی جائیں گے، اور وہ کریں گے 100%، کیونکہ 22 سال کی محنت انہوں نے صبر عربی والا کیا تھا، اردو والا نہیں، اور جو 22 سال کی محنت کے بعد آئے اور وہ اپنا کام بھی پورا کر کے جائے، ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو خان صاحب کی حکومت تو رہ رہی ہے، اور باقی کیا رہیں گے یا نہیں، اس پہ کرتے ہیں آگے بھی بات۔ اور میں بتا چکا ہوں خان صاحب کی حکومت اس جون کے مہینے میں بھی رہے گی اور آگے بھی رہے گی۔ صحافی بیچارے مرکری باہر تھا، وہ بھی شامل ہو گیا۔ اب حکومت نے 3 ججوں کے بارے میں کیس بھیجا ہے، تیاری کر لیں وہ بھی۔ اور حضرت نوح کی کشتی جوڈی کے مقام سے رکی تھی، چلی کہاں سے تھی، اور حضرت نوح کس قوم میں آئے تھے، اور ان کی پلیس کیا تھی۔ ایک اشارہ میں دے دیتا ہوں کہ ان کی قوم کی سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ اس وقت بت پرستی تھی۔ اب آپ میرے ساتھ مل کے ڈھونڈیں تو پھر انشاءاللہ ایک غزوہ ہند کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے۔ اب مجھے دیں اجازت، پھر کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔